Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends, Assalamu alaikum. I am Ashfaq Ahmad delivering lecture on Kanun-e Shahadat. Today our topic is Article 46 Subclause 4 of Kanun-e Shahadat. 46 जो है स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, यानी कि जो गवाह के तौर पर कॉल नहीं किए जा सकते। ठीक है, अच्छा, और वो लोग कौन है जो या तो हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड और हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड। ठीक है, ये बंदे जो है जो या तो हो तो गया या ट्रेस आउट नहीं है या इनकेपेबल है और या उनकी अटेंडेंस प्रोक्योर कर की जा सकती, तो इनको ये एक तरह से एग्जम्पशन है। तो ये चार कैटेगरी जो है वो इसमें फॉल करती है और उनके लिए इनका आना ज़रूरी नहीं है। माना उनकी अगर कोई तहरीर है तो वो वैसे साबित की जा सकती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जरिए। ठीक है, लेकिन अब नीचे जो है इसकी जो कैटेगरी दी है, 8 कैटेगरी दी है, तो वो 8 कैटेगरी जो है कि इन 8 कैटेगरीज में ही ये प्रोविजन जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी अपन ने कर ली टुडे आर्टिकल 46 का 4। ठीक है, 4 says or gives opinion as to public right or custom or matters of general interest, यानी कि जो ओपिनियन विद रिगार्ड टू पब्लिक राइट और कस्टम यानी रवायात वगैरह और मैटर्स ऑफ जर्नल इंटरेस्ट जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की बात होती है। when the statement gives the opinion of any such person when the statement gives the opinion of any such person as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest of the existence of which, if it existed, he would have been likely to be aware, and when such a statement was made likely to be aware and when such a statement was made before any controversy as to such right, custom or matter has arisen। तो अब ये मतलब जनरल मैटर विद रिगार्ड टू जनरल मतलब जनरल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर रोड रास्ते ये वो जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की जगह है उनकी बाबत अगर कोई बंदा ओपिनियन देता है, जैसे फर्ज करो कोई रास्ता है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई रास्ता है, उधर कोई रोड है, तो अब अगर वहाँ ये डिस्प्यूट है कि ये तो भाई फलां की लैंड है, दूसरा कहता है नहीं जी ये तो शुरू से ही रोड है, ये किसी की ज़मीन नहीं, किसी का रास्ता नहीं, तो मतलब ये है कि इसके बारे में उन लोगों की ओपिनियन जो इन फैक्ट्स से फुल्ली अवेयर है वो जो है अपनी ओपिनियन देंगे कि बाबा ये चीज़ इसकी पोजीशन क्या थी। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच स्टेटमेंट वाज गिवन बिफोर एनी कंट्रोवर्सी या लिटिगेशन, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो है मामला कोर्ट में आने से पहले, कंट्रोवर्सी होने से पहले ऐसा बयान या ऐसी उसकी राय जो है एडमिसिबल है। ठीक है, अब इसका सब क्लास 46 का 5 से 46 का 5 है और orders to existence of relationship or relates to existence of relationship, ये है with regard to existence of relationship। ठीक है, when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between persons as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge, and when the statement was made before the question in dispute was arised।
اچھا اب یہ کیا ریلیٹس ٹو ایگزسٹینس آف ریلیشن شپ، یعنی کہ کسی کی رشتہ داری سے بابت کوئی اسٹیٹمنٹ ہے. اب وہ رشتہ داری کی بابت والا کہ کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ تمام نالج کوئی خاص ذرائع سے ہے، اسے ایگزسٹنس آف ریلیشن شپ کے بارے میں نالج ہے. اب وہ ریلیشن شپ خونی رشتہ بلڈ کا ہے، میرج کا ہے یا ایڈoption کا ہے، ٹھیک ہے، بٹوین پرسنس. اب جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہے اے کا بیٹا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ اگر یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اے جو ہے فلاں کا بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایڈمیسیبل ہے. اسی طرح کوئی بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو ہے بی کی وائف ہے، اسی طرح کوئی اگر یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سی کا بھائی ہے، تو یہ جو ہے یہ ایڈمیسیبل ہے اور ریلیونٹ فیکٹ ہے کہ خونی رشتوں کے بارے میں کوئی بندہ مطلب اس قسم کا بیان دیتا ہے تو وہ ایڈمیسیبل ہے. اور یہ یاد رہے یہ بیان کون لوگ، جو وہ 4 کیٹیگری بتائی ہے، اور ان 8 4 تو وہ، اور ان 8 کیسز میں سرکمٹانسز میں، اور 4 وہ بندے جو کورٹ نہیں آ سکتے. اچھا یہ آرٹیکل جو ہے مطلب دونوں پر اپلیکیبل ہے، زندہ کے بارے میں بھی اور مردہ کے بھی بارے میں. لیکن یہاں بھی کنڈیشن وہی ہے کہ ڈسپیوٹ سے پہلے، اسٹیٹمنٹ جو ہے ڈسپیوٹ سے پہلے ہو، ٹھیک ہے. اچھا 46 کا اب ہے 6، 46 کا 6 ہے. سر 6 دکھائی نہیں دے رہا. 6 نہیں دکھائی دے رہا، ابھی کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے. یس سر آ گیا. آ گیا. اچھا 6 ہے اور is made in will or deed relating to family affairs when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between persons deceased, and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belong, or in family pedigree. Pedigree means hasab nasab, or upon any tombstone, family portrait or other thing on which such statement are usually made, and when such statement was made before the question in dispute was raised. اب یہ جو ہے جرنلی کہ مرے ہوئے لوگوں جو فوت ہو گئے حضرات، ان کے بارے میں ہے کہ کوئی ول ہے، کوئی ڈیڈ ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے فیملی افیئر سے متعلق یا حسب نسب یعنی کہ ان کے شجرے سے متعلق جو لوگ مر چکے ہیں کہ بھئی یہ کس نسل کا بندہ تھا، اس کا شجرہ کیا ہے، اور ان کے ریلیشن شپ کیا تھے، ان کے خاندانی ریلیشن شپ، ان کی آپس میں مطلب جو بھی ریلیشن شپ ہے، وہ چاہے بلڈ مطلب ریلیشن شپ جو بلڈ کی ہے یا کوئی میرج کی ہے یا ایڈاپشن کی ہے. لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ بٹوین ڈیسیزڈ پرسنس، مرے ہوئے لوگوں کی بابت یہ بتانا کہ فلاں فلاں کا بھائی، فلاں کا شجرہ، فلاں کا نسب یہ اور فلاں کا یہ. تو اچھا اب یہ بھی اس میں بھی کنڈیشن یہی ہے کہ یہ بات بھی جو ہے وہ یہ بیان جو ہے بیفور ڈسپیوٹ، یعنی کہ جب ڈسپیوٹ پیدا ہو اس سے پہلے اس بندے نے کہی ہو جو اوپر 4 کیٹیگری، یعنی کہ کوئی مرنے والا یا جو
جس کا ویئر اباؤٹ نہیں پتہ ہے یا جو کورٹ میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ اگر اس قسم کا بیان دیتا ہے کسی کی ریلیشن شپ کے بارے میں کہ وہ فلاں فلاں کا لیکن ہے ان بٹوین مرے ہوئے لوگوں کے درمیان۔ اب جناب 46 کا 7 ہے، 46 کا 7 کیا ہے؟ 46 کا 7 ہے، or in document relating to transaction mentioned in Article 26, paragraph A, when the statement is contained in any deed, will, or other document which relates to any such transaction as is mentioned in Article 26, paragraph A. اچھا، یہ جو 7 ہے یہ بات کر رہا ہے کس کی؟ کہ جو آرٹیکل 26 میں مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے، 26 میں جو مینشنڈ ہے اس پر یہ اپلیکیبل ہے۔ اچھا، اب 26 میں کیا مینشنڈ ہے؟ اس کے پیراگراف اے میں کہ اینی ٹرانزیکشن بائی وچ دی رائٹ اور کسٹم in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, or denied, which was inconsistent with its existence. ٹھیک، تو ایسی ٹرانزیکشن جس میں کسی کا رائٹ کسٹم جو ہے وہ کوشچن ہو، کریٹڈ ہو یا موڈیفائڈ، ریکگنائز یا اسرٹیڈ یا ڈینائڈ، مطلب انکاری ہو یا ہاں میں ہو، یا تو ان کے اس کی بابت اگر کوئی وہ بیان ہے تو وہ بھی ایڈمیسیبل ہے اور اس کی ریلیونسی ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف اینی رائٹ اور کسٹم، جو اس کے کسی رائٹ یا کسٹم کی بابت۔ اب 46 کا 8 جو ہے، 46 کا 8 ہے، آر از میڈ بائی several persons, or is made by several persons and expresses feeling relevant to matter in question when the statement was made by a number of persons and expressed feelings of impressions on their part relevant to the matter in question. اب یہ 8th میں کیا ہے کہ یہ جو ہے مطلب اسٹیٹمنٹ جو سیورل پرسنس کی طرف سے ایک سے زائد بندے جو ہے وہ کسی بابت اپنی فیلنگ شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کسی بھی یعنی کہ کوئی جنرل پبلک ہے اور وہ جو ہے اپنا کوئی فیلنگ ہے یا امپریشن ہے وہ کسی کے اب جیسے جنرل پبلک یا عام ایک سے زائد سیورل پرسن کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ بابا یہ پراپرٹی تو وقف ہے شروع سے فلاں پرپز کے لیے، یہ جگہ سبیل کے لیے وقف ہے، یہ جگہ علم کے لیے وقف ہے، یا یہ فلاں اسکول کا یا راستے کا اس کا اس کا، تو مطلب ایک سے زائد سیورل پرسنز اگر کوئی اپنا اوپینین دیتے ہیں، اپنی کوئی فیلنگ ہے یا امپریشنس ہے آن دیئر پارٹ ریلیونٹ ٹو دی میٹر ان کوشچن، ٹھیک ہے۔ اب یہ 46 کی 8 جو ہے کیٹیگری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس پر اپن کچھ سائٹیشن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم بچا تو السٹریشن بھی لے لیں گے لیکن اس کی سائٹیشن جو ہے تھوڑی دو چار لے لیتے ہیں۔ اچھا، سائٹیشن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ویسے مین تو ہے یہ ڈائنگ ڈکلیریشن، کیونکہ 46 کا مین پرپز یہی ہے، اور اس کا 46 کا 1 جو ہے وہ اسپیشلی with regard to dying declaration. تو اب ایک اتھارٹی ہے the dying statement of the deceased is admissible، یعنی کہ مرنے والے کا اسٹیٹمنٹ جو ہے ایڈمیسیبل ہے، 2009 PLR پیج 921، ٹھیک۔ سیکنڈ ہے اسی پوائنٹ پر sanctity was attached to the dying declaration because a dying man was not expected
to tell lies. یعنی مرنے والے سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ جھوٹ بولے. But being weak kind of evidence, it required close scrutiny and corroboration. Some of the well-known tests for determining the genuineness of dying declaration were as to whether it meant true, whether the dying man was capable of making it, whether it was free from outside promoting and was not inconsistent with other evidence and facts and circumstances of the case. یہ ہے 2009 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 796. یعنی کہ یہ چیز کہ اچھا تو اب اس میں مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کا بیان اس سے یہ توقع نہیں کہ جھوٹ بولے گا، لیکن ایون دو اس کو جو ہے کاروبوریٹو ایویڈنس کی بھی ضرورت ہے. وداؤٹ کاروبوریشن پہ اس کا پروف کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ 2009 کی. اب ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے مختلف اتھارٹیز کا. اس کی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ڈائنگ ڈکلیریشن از ایڈمیسیبل ان ایویڈنس 2009 کی پیج یہ بھی وہی ہے 919 والی. Can be recorded in any manner by any person and can be even oral. حتیٰ کہ یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے. کسی کے بھی سامنے زبانی تحریر میں، چاہے پولیس آفیسر یا مجسٹریٹ ہے یا نہیں، کوئی ڈاکٹر ہے یا نہیں، بہرحال اس کی ریلیونسی ہے کیونکہ مرنے والا جو بندہ ہے اس وقت یہ ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا کہ بھائی مجسٹریٹ کی موجودگی یا کوئی پولیس آفیسر کی موجودگی، لہٰذا یہ اورل ریٹن کسی بھی فارم میں. Procedure as prescribed under Rule 25 and Rule 21 of the Police Rules 1934 is only directory. یعنی کہ وہ پولیس والوں کے لیے ہے، جو پولیس رول ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے. However, generally required to be followed by the police. پولیس جو ہے اس کو فالو کرتی ہے. Non-compliance does not make the dying declaration inadmissible. یعنی کہ ڈائنگ ڈکلیریشن اگر اس کو پولیس رولس کی کمپلائنس نہیں ہوئی تو اس گراؤنڈ پر یہ ان ایڈمیسیبل نہیں ہے، بلکہ اس کی ایڈمیسیبلٹی ریلیونسی اپنی جگہ پر ہے. اب اسی وجہ سے آرٹیکل 46 از دی سبسٹینٹیو لا آن دی سبجیکٹ وچ میکس اے اسٹیٹمنٹ میڈ بائی اے پرسن ریگارڈنگ cause of his death or circumstances relating to the cause of his death as relevant and admissible. اب یہ اتھارٹی کیا کہتی ہے کہ اس میں کاز آف ڈیتھ ہو اس بیان میں، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیتھ کے جو سرکمٹانسز ریلیٹنگ ٹو کاز آف ڈیتھ. تو اب یہ ایڈمیسیبلٹی ہے 2002 میں پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1798. اچھا نیکسٹ ہے ریکارڈیڈ ان پریزنس آف ریلیٹیو آف ڈیسیز دی ٹیکنگ ود اے پنچ آف سالٹ. اچھا اگر جو رشتہ داروں کی موجودگی میں بھی ہے، لیکن بہرحال یہ جیسے میں نے اوپر کہا تھا کہ ویک ایویڈنس یہ ہے. اس میں پاکستان کرمنل لا جرنل 1999 پیج 707. نیکسٹ ہے ڈائنگ ڈکلیریشن اپیئرنگ ٹروتھفل. ڈائنگ ڈکلیریشن اٹ سیلف اپیئرنگ ٹروتھفل، جیسا پہلے کہا میں نے کہ مرنے والا جب موت کے منہ میں جا رہا اپنے رب کے پاس تو وہ کیوں غلط بیانی کرے گا، کیوں کسی کو رانگلی امپلیکیٹ کرے گا کہ بھائی فلاں نے مجھے خنجر مارا یا چاقو ماری یا فائر کیا یا فلاں کے وجہ سے میں جو ہے میری موت کے منہ میں گئی. یہ ہے 1991 MLD پیج 1937. اچھا اب یہ دوسری اتھارٹی سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس ہے. یہ جو ہے سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس ہے اور یہ ہے 1992 پاکستان کرمنل لا جرنل
2222। اچھا پھر دوسرا ہے کہ اس میں لاسٹ انکریمنیٹنگ اسٹیٹمنٹ میڈ بائی دی اکیوزڈ کین بی لیگلی ٹریٹڈ ایز ڈائنگ ڈکلیریشن۔ اچھا کوئی بھی جو لاسٹ لائن ڈکلیریشن ہے کیا، مرنے والے کا جو آخری بیان ہے، تو کوئی بھی لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹریٹ ہوگا کیا ایز اے ڈائنگ ڈکلیریشن، ٹھیک ہے۔ تو باقی کچھ اور بھی اتھارٹیز ہیں، لیکن بہرحال ابھی ٹائم میرے خیال سے پورا ہونے کا ہے، تو پھر انشاءاللہ ٹمارو۔ اچھا اب اس لیکچر کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ. انشاءاللہ وی ول میٹ ان نیکسٹ سیشن.